लेसन नंबर हमारा 5 है अदरसुल खामिस। सही, पांचवा सबक, फिफ्थ लेसन। इस सबक में, इस लेसन में हमने क्या चीजें सीखनी है कि बिलाल की किताब को हम जब अरबिक में बनाएंगे तो हम किन रूल्स का ख्याल रखेंगे, और इमाम का घर अगर इसको हम अरबिक में कन्वर्ट करेंगे तो किन रूल्स का ख्याल रखेंगे। इस मफहूम को अरबी में यूं अदा किया जाएगा, किताबु बिलालिन, किताबु बिलालिन, बिलाल की किताब। अब इसमें से कुछ भी गलत कर लेना, यहाँ अल किताबु हो जाए, इधर बिलालन हो जाए, तो उसका वो मफहूम नहीं निकलेगा। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि आपका जो ये मुजाफ है ना, मुजाफ और मुजाफ इलह का रिलेशनशिप जो है, इसमें ये किताबों हमारे पास मुजाफ है और बिलालिन मुजाफ इलैह है। तो बेसिकली मुरक्कब इजाफी जो होता है वो दो नाउन्स का ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशनशिप बनाया जाता है, ताल्लुक कायम किया जाता है। ठीक है, बिलाल की किताब, हामिद की किताब, जईद की किताब, सपोज सबके अलग अलग नाम है ना। अगर हमने किताब बता रहे हैं या कुछ भी, कलम बता सकते हैं, सपोज जईद का कलम, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कलमु जईदिन, किताबु बिलालिन। क्या सिमिलैरिटी है मेरे बताने, बोलने या बनाने में, कि किताबों में जो मुदाफ है वो हमारा हल्का है, उसके ऊपर हमारे फॉर्मूले के मुताबिक अल और तनवीन नहीं लगाई जाएगी। और मुजाफ कहती हैं जिस नाउन का ताल्लुक बनाया जाता है, और मुजाफ इलैह उसको कहते हैं जिस नाउन के साथ ताल्लुक बनाया जाए। ठीक है, किताब हमारे पास नाउन है, इसका रिलेशनशिप बनाया गया किसके साथ, बिलाल के साथ। तो बिलाल क्या हुआ, मुजाफ इलैह हुआ। इस इसम के साथ रिलेशनशिप बना, और बनाया किसका, किताब का। ठीक है, तो दो नाउन्स हैं, एक इसम जो है उसका ताल्लुक बनाया जाता है, और दूसरा जो मुजाफ इलैह होता है उस वो इसम हुआ करता है जिसके साथ रिलेशनशिप बनाया जा रहा। किताबु बिलाल, तो मुजाफ जो है उसका हल्का होना जरूरी है, अल और तनवीन के बगैर होगा। बिलालिन जो हमारे पास आगे जो भी मुजाफ इलैह है उसका मजरूर होना जरूरी है। ठीक है, तो तब बनेगा हमारा माना का, के, की वाला। किताबु बिलालिन का माना बन जाएगा बिलाल की किताब। बैतुल इमामी, अब हमारे पास ये कंडीशन नहीं है कि हमारा जो मुजाफ इलैह है उसके ऊपर अल ना हो या तनवीन ना हो, नहीं वो नहीं है, बस सिर्फ मुजाफ के लिए कायदा है, उसके ऊपर अल ना हो तनवीन हो तो फिर उसे कहते हैं हल्का इस्म। और जो मुजाफ इलैह है वो मजरूर होना चाहिए, चाहे वो अल वाला हो चाहे वो तनवीन वाला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इमाम का जो घर है उसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कहते हैं बैतुल इमामी, बैतुल इमामी। इस सूरत में पहले जुज को मुजाफ और दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं। अब ये देखें, बिलाल के नीचे तनवीन आई है ना, तो क्योंकि बिलाल के साथ अल नहीं लगा हुआ, मारिफा तो ये है ही, ये सब अलम की कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन इसके साथ अल नहीं लगा हुआ तो बिलालिन आया है, किताब बिलालिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इमाम जो है वो खास एक इमाम हो गया है, मतलब ये मारिफा इसम है, तो इसके क्योंकि इमामुन से, सपोज इमामी था, अगर सपोज इमामिन था, अल लग गया तो एक हरकत तो हट गई ना, क्योंकि जब अल आता है तो वो तनवीन को रिप्लेस करके एक हरकत में बदल देता है। ठीक है, तो बैतुल इमामी हो गया, बैतु माना हो घर, अल इमामी इमाम का। अब क्रॉस लगा के तर्जुमा करते हैं हम, इमाम का घर। इसी तरह किताब बिलालिन का भी क्रॉस लगा के तर्जुमा करते हैं, बिलाल का घर, और मतलब हमारे पास क्या निकलेगा, का, के, की वाला। अब हमने देखा पहले जुज को हम मुदाफ कहेंगे और दूसरे जुज को मुदाफिला कहते हैं। मुदाफिला हमेशा मजरूर होगा, मजरूर होगा, चाहे वो बिलालिन तनवीन के साथ मजरूर हो दो जेर के साथ, या अल इमामी एक जेर के साथ। तो ख्वाह उसके आखिर में तनवीन हो जैसे कि पहली मिसाल में है, या उस पर अल दाखिल हो जैसा कि दूसरी मिसाल में गुजरा। मुदाफ पर अल या तनवीन नहीं आएगी, बल्कि उस पर सिर्फ एक हरकत होगी, और वो एक हरकत कोई भी हो सकती है, जबर जेर पेश, उसमें कोई कैद नहीं है,
حرکت ایک ہونی چاہیے بس، ٹھیک ہے؟ مضاف پر ال یا تنوین نہیں آئے گی بلکہ اس پر صرف ایک حرکت ہوگی، زبر زیر پہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کتاب بلال، بلال کی کتاب آپ کے پاس ہے، یہ صحیح کمپاؤنڈ ہے، کتاب بلال۔ اب غلطیاں کر کے دکھاتے ہیں کیسے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ کتابن کو تنوین لگا دی جائے، بلالن تو رہے گا مجرور، یا الکتاب بلال، دونوں صورتیں کمپلیٹلی رانگ ہیں۔ کتابن بلالن از رانگ، غلط ہے۔ الکتاب بلالن از آلسو رانگ، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو آئے گا، وہاں ملے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، من، جیسے کتاب من، جہاں بھی آپ ہلکا اسم دیکھیں گے نا، قرآن میں دیکھیں یا لینگویج کی بکس میں کہیں پر دیکھیں یا احادیث میں، wherever you see a light اسم جس کے اوپر تنوین اور ال نہیں ہے، ٹھیک ہے، you should be active to think about کہ یہ definitely کیا ہے، یہ مضاف ہے۔ اس کے بعد you have to see the next one، ریلیشن شپ کیا بن رہا ہے، کیا وہ دوسرا والا مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کتاب من، یہ من تو مجرور نہیں ہے، چلیں کتابوں پہ تو سارے قاعدے قواعد پورے اترتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کو دھیان سے سنیے گا، یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے کسی نے بھی نہیں پہلے کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کہتے ہیں جی کتاب تو ہلکا ہے، نہ ال لگا ہوا ہے نہ ہی تنوین لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب من جو ہے یہ کدھر سے ہو گیا، وہ مجرور۔ تو آپ کو پتا ہے ہم نے ایک کیٹیگری اسما کی وہ پڑھی ہوئی ہے جس میں کہ ان کا اعراب نہیں بدلتا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کتنی جگہ پڑھا ہے، من ہاذا وغیرہ، من ہاذہی، من ہاؤلائی، ٹھیک ہے، پڑھا ہے؟ تو ایز اٹ از آیا، ایون دو اس سے پہلے حرف جر بھی آیا سپوز، تو یہ ایسا ہی رہا۔ تو اب کتاب کی جو کس کی کتاب، کتاب، کتاب من کس کی، تو ٹوٹل بیچ میں کیا معنی بنا، کتاب من کس کی کتاب۔ اس مثال میں من مضاف الیہ ہے لیکن اس کے آخر میں کسرہ زیر نہیں ہے، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور جر کی علامت زیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں جو ہمیشہ یکساں حالت میں رہتے ہیں، they are always in the same state، they don't change their state، اپنی حالت نہیں بدلتے وہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ تینوں اعراب تو لیں گے، ٹھیک ہے، اعراب لیں گے، یہ مرفوع، مجرور اور منصوب وغیرہ لیں گے، لیکن اپنا ٹیکسچر، اپنی ساخت نہیں بدلیں گے، دیر ول لک لائک، جیسے کہ دکھائی دے رہے ہیں، ایز اٹ از، ٹھیک ہے، اپنا حال نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں جو ہمیشہ یکساں حالت میں رہتے ہیں، ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، ان کے آخر میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، دے ڈونٹ چینج ایٹ آل، ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کبھی غور کریں نا تو آپ کو جتنے بھی حروف دکھائی دیں گے نا، حروف، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسم رائٹ ناؤ اینڈ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فعل، اس میں تو ہم اسم کی کیٹیگریز وی نو ویری ویل کہ کون کون سے مبنی۔ اف یو ول جسٹ ہیو اے لک ایٹ حروف، جو جتنے بھی حروف ہیں، لیٹرز جو ہیں، جو حروف یوز ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے اگر اس کے بھی کیے ہیں نا، حروف جارہ کے بھی کیے ہیں، انا انا وغیرہ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، الا وغیرہ ملیں گے، الا وغیرہ ملیں گے، ٹھیک؟ تو یہ سارے کے سارے جو حروف ہیں نا، کلھا مبنیہ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہے، مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہے؟ جسٹ ابھی دماغ میں صرف یہ پوائنٹ بٹھائیں کہ جتنے بھی جو ہے ہمارے پاس حروف آتے ہیں نا، چاہے وہ ایک حرف پر مبنی ہو، اب یہ من جو ہے میم اور نون کو ملا کر من بن رہا ہے نا، اگر ہم حروف جارہ کا بھی کہیں تو وہ من اس کے اندر آتا ہے سے کے لیے، اور ان آتا ہے وہ بھی سے کے لیے یا کے بارے میں آتا ہے، تو وہ عین اور نون کا کمبینیشن ہے نا، اور من میم اور نون کا کمبینیشن ہے نا، ایون الا میں حمزہ نام یا 3 لیٹرز کمبائن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا پوائنٹ تھا پر میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ اور حروف ضروری نہیں ہوتے، میں نے آپ کو بتایا حروف ضروری نہیں ہوتے وہ ایک لیٹر پر بیسڈ ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی کبھی کمبینیشن ہوتے ہیں، ایک لیٹر کا، دو کا، تین کا بھی کمبینیشن ہوتے ہیں، جیسے آپ کو میں نے اگزامپل دی ہے، انا، الا، من، ان وغیرہ، صحیح؟ اوکے، الا یہ آپ کے سامنے آ گیا سپوز، چلیں لیٹس سی،
اب ہے ہمارے پاس، ابھی ہم نے ہر مرکب جاری تو بہت اچھے سے ہم کر کے آ چکے نا، الا مکتبی. اب یہ مکتبی، اب میں نے آپ سے بتایا تھا آپ کو کہ جب ہم مضاف میں یہ ٹینشن نہیں لیں گے، مضاف ہمارا زبر لیے ہو، آخر میں زیر ہو یا پیش ہو. اور یہ بھی میں بتا چکی ہوں، کسی بھی اسم کی آخری جو حرکت ہوتی ہے وہ اعراب کہلاتی ہے، پچھلی ساری حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو الا اور امپیکٹ بھی آخری پہ ہی ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی منصوب ہو رہا ہے تو آخر پہ امپیکٹ ہوگا، مجرور ہو رہا تو بھی آخر پہ امپیکٹ ہوگا. مرفوع رہ رہا تو اوریجنل اسم کی حالت رہی ہی مرفوع ہے، رہتی ہی مرفوع ہے. اچھا اب الا دیکھیں، الا آیا اس کی وجہ سے مکتبی بنا، ادروائز وہ مکتب المدیری ہی بننا تھا. ٹھیک ہے، اب الا آیا ہے پر کے لیے یا آن کے لیے یا اوپر کے لیے، اس وجہ سے بھی سبب ہادہ مکتبی جو ہے وہ مکتبو سے مکتبی بن گیا ہے، الا مکتبی. اب یہ پہلا کمبینیشن جو ہے نا وہ جار مجرور ہے، الا حرف جر اور مکتبی مجرور اسم. اب جو ہے ہم کیا سینس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مدیر کی میز پر. اگر مدیر کی میز لائیں نا تو دیٹ ول بی اونلی مکتب المدیری، کیونکہ پیچھے حرف جر نہیں ہے اس لیے میں مکتبی نہیں بول رہی ابھی. اب میں لگاؤں گی حرف جر تو میں اسے مکتبی بولوں گی. ٹھیک ہے، اب الا پر مکتبی ٹیبل المدیری پرنسپل کی. اب میں اسے کراس کر کے ترجمہ کروں گی، مدیر کی میز پر یا پرنسپل کی ٹیبل پر، اعلی مکتب المدیری. اب میں اعلی کی وجہ سے اسے مکتبی پڑھوں گی، اعلی مکتب المدیری. ٹھیک ہے، تو ہم اس نے کیا دیکھا، ہم نے اس مثال میں مکتب حرف جر اعلی کی وجہ سے مجرور ہے اور المدیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اعلی ایز اٹ از آیا، میں نے بتایا مبنی، حروف مبنی ہوتے ہیں سارے کے سارے، اور یہ 3 حروف کا کمبینیشن ہے، ایک حرف عین لام یا. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہ ذہن میں رکھیں کہ جو صرف الف با تا ثا ہے بس وہ حرف ہے، نہیں، اس طرح سے بھی یہ سارے حروف ہی ہیں. انہیں حروف جاری کہتے ہیں، آپ کو بتایا 17 ہے، 11 قرآن میں یوز ہوئے ہیں، باقی سب احادیث یا دوسری کتابوں میں. ٹھیک ہو گیا، تو اس مثال میں مکتب جو ہے حرف جر اعلی کی وجہ سے مجرور ہے اور المدیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اعلی مکتب المدیری. اور میں نے بتایا نا ہمیشہ جو جیسے کتابوں وغیرہ جو پیش لیے ہوتا ہے آخر میں، سنگل پیش یا ڈبل پیش لیے ہوتا ہے، یا پھر اس کی مثنیٰ یا جمع میں جا کے جو رفع حالت ہے، جو مرفوع حالت ہے، وہ ہر اسم کی ہمیشہ اوریجنل حالت مرفوع ہی ہوتی ہے، جب تک کہ کوئی چیزیں سے پیچھے سے امپیکٹ نہ کر دے تو وہ منصوب اور مجرور حالت میں نہیں جاتا. اب تحتا ہے آگے، تحتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اور ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا بھی تھا فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ہمارے لیسن میں آئے گا بھی. تو ایک ہی بار بتا دوں اگلا پوائنٹ بھی، کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے. تحتا اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب مکتبی کی جگہ پہ آتا ہے تحتا، اور اس کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تحت المکتبی، تحت المکتبی میز کے نیچے، تحتا نیچے، المکتبی میز کے نیچے. اب وہ ہمارے پاس کتاب تھی تو وہ ٹیبل کے جو ہے نیچے پڑی تھی. ٹھیک ہے، نیچے پڑی تھی مطلب فلور پہ، تو ہم نے اسے کیا کہہ دیا، تحت المکتبی میز کے نیچے. تحت الکتابی کتاب کے نیچے، اب کتاب کے نیچے کوئی اور کتاب بھی ہو سکتی ہے، پین ہو سکتا ہے، جیومیٹری باکس ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی رسالہ ہو سکتا ہے، نیوز پیپر، اینی تھنگ. تو تحت الکتابی کتاب کے نیچے. تو اب یہ آپ یاد رکھیے گا، شاباش. تحتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے، فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اماما کا مطلب ہوتا ہے سامنے، خلفا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، شاید ذہن سے نکل گیا. اب اگلا جو فارمولا ہم اس یا رول اس چیپٹر میں پڑھیں گے وہ ہے الندا. الندا کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال، بلانا، پکارنا. جو اسم یا اے کے بعد آئے، یا کے بعد، جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا مریم. ٹھیک ہے، تو جو اسم یا کے بعد آئے اس پر صرف ایک دمہ ہوگا، ایک پیش ہوگی. ہم نے اس سے پہلے ال کو پڑھا ہے، ال جب آتا ہے تو تنوین گرا کے ایک حرکت میں بدل دیتا ہے. دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی، مضاف ال کا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ال نہیں ہوتا. اب ہم جو تھرڈ چیز پڑھ رہے ہیں، جو اسم یا کے بعد ہے اس پر صرف ایک دمہ ایک پیش ہوگی. جیسے حامدن ہے نارمل اسم، یا لگا یا حامد. اب ہوا کیا ہے، ہم نے بیسیکلی اسے پکار کے نا اسے معرفہ بنا دیا، یا حامدو، اے حامد.
या उस्तादु, ए उस्ताद। तो या हामिदुन और या उस्तादुन कहना गलत है। या हामिदुन और या उस्तादुन किसी भी हरकत को लगाए। या हामिदुन या हामिदन या हामिदिन, या उस्तादुन या उस्तादन या उस्तादिन कहना गलत है। या हामिदू हो जाएगा, या लगने से एक तो वो मारिफा हो जाएगा, और दूसरा या इस सबब है तनवीन हटाने का। या हामिदू, या वलदू, या सालिहू, या आयशतू। सही। या हामिदू ए हामिद। अच्छा, या जो है ना, और भी आएंगे आपको हरूफ निदा मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के साथ लगता है। या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के साथ लगता है। जैसे आपको मैंने बता दिया कुरान में क्या है, या मूसा, ए तेरे हाथ में क्या है, या मूसा। ठीक है, एग्जाम्पल है, दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको वो भी। और या मरियमू, ठीक है, उसमें भी आपको सामने क्या मिलता है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के साथ या लगता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बताया कि या के बाद तनवीन वाला ये सब नहीं लाएंगे, हल्का कर देंगे उसको, एक पेश दे देंगे। इब्नुन है तो या इब्नु हो जाएगा, बेटा। और इस्मुन नाम के लिए यूज होता है। ठीक है, इब्नुन का मतलब है बेटा, और इस्मुन का मतलब है नाम। अब इन दोनों अस्मा के शुरू में जो हमजा है वो हमजा वसल, अब नया रूल आपके पास आया है। ठीक है, इब्नुन और इस्मुन, इन दोनों नाम के शुरू में जो हमजा है वो हमजा वसल है। अगर इन अस्मा से पहले कोई लफ्ज ना हो तो हमजा पढ़ा भी जाएगा और लिखा भी जाएगा। अगर इनसे पहले कोई लफ्ज ना हो तो ये हमजा पढ़ा भी जाएगा और लिखा भी जाएगा। कैसे? जैसे इब्नुन इस्मुन। और एक और निशानी होती है इसके ऊपर, एक रासु सौद, ये वो सौद का हेड सा बना हुआ होता है, उसको भी हम हमजा वसली बोलते हैं। मे बी यू हैव सीन इन कुरान और समवेयर। पूरा सौद नहीं होता, ये ऐसे अलिफ लगा होता है, उसके ऊपर सौद का हेड, रासो सौद बना होता है, सौद का, उसको भी हमजा वसली बोलते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, ये आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन चीजें जो होती हैं फिर एक्सप्लोर करने से खुलती हैं। इन दोनों अस्मा के शुरू में हमजा जो है वो हमजा वसली है। अगर इन अस्मा से पहले कोई लफ्ज ना हो तो हमजा पढ़ा भी जाएगा और लिखा भी। लेकिन अगर इनसे पहले कोई लफ्ज आ जाए तो हमजा सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, और इस पर अलामत वसल मतलब स्वाद लगा दी जाएगी। जैसे इस्मुल वलदी बिलाल, अगर, ठीक है, इस्मुल वलदी बिलाल, अगर यहाँ पे वाव आ गया तो क्या होगा? अब हम कैसे पढ़ेंगे? वस्मुल बिनती आमिना, वा इस्मुल बिनती आमिना तू भी पढ़ सकती हैं, लेकिन वाव आ गया, वस्मुल बिनती आमिना तू। इस्मुल वलदी बिलाल, लड़के का नाम बिलाल है। इस्मुल वलदी, इस्मु मुदाफ है, अल वलदी मुदाफ इलैह है। ठीक है, इस्मुल वलदी बिलाल, लड़के का नाम बिलाल है। व इस्मुल बिनती आमिनातु, और लड़की का नाम आमिना है। वस्मुल बिनती आमिनातु भी हो सकता है, लड़की का नाम आमिना है। जब हम ये देखें यहाँ पे हमजा वसली बन गया वाव पीछे आने की वजह से। इब्नुल मुदर्रिसी मुहंदिसुन, उस्ताद का बेटा इंजीनियर है। इब्नुल मुदर्रिसी मुहंदिसुन, ये देखिए आप, इब्नु तो हमने पढ़ा, लेकिन ये वाला जो हमजा है ये हमने क्या किया, हमने नहीं पढ़ा उसमें। इब्नुल मुदर्रिसी, मेरा नून जो है वो लाम के साथ जाके प्लस हुआ है। इब्नुल मुदर्रिसी मुहंदिसुन, उस्ताद का बेटा इंजीनियर है। वबनुल इमामी ताजिरुन, अब वाव पीछे आ गया है तो क्या हुआ, वबनुल, यही इब्नु, वहां पे वबनुल इमामी ताजिरुन, और इमाम का बेटा ताजिर है, और इमाम का बेटा ताजिर है। ठीक हो गया? अब आपको मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूं, ताकि आपके लिए चीज़ों को एनालाइज करना, कि क्रॉस लगा के कैसे तर्जमा करना है, आसान हो जाए। ये आपके सामने है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मजीद रेपिटेशन, मुरक्कब इजाफी, कम अज कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम का दूसरे इसम का ताल्लुक बनाया जाए। मसलन जईद की किताब, किताबो जईदिन। इस मुरक्कब में इसम किताब का ताल्लुक इसम जईद के साथ बनाया गया। किताब का रिलेशनशिप जईद के साथ कायम किया गया है। और मरकब इजाफी के दो हिस्से होते हैं, मुदाफ और मुदाफ इलैह। मुदाफ जिस इसम का ताल्लुक बनाया जाए, मुदाफ इलैह जिस इसम के साथ ताल्लुक बनाया जाए। जिस इसम का ताल्लुक बनाया जाए, मुदाफ, किताब जैसे फॉर एग्जाम्पल। मुदाफ इलैह जिस इसम के साथ ताल्लुक बनाया जाए, जईद। सही।
اوپر دی گئی مثال میں کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، کیونکہ کتاب کا ریلیشن شپ بنایا گیا پر جس کے ساتھ بنایا گیا وہ زید ہے، تو وہ مضاف الیہ ہے۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو میں اس کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ بنانے کے الگ الگ قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ بنانے کے الگ الگ قاعدے کس طرح سے ہیں؟ مضاف کے قواعد میں کیا ہے؟ مضاف سے پہلے ال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مضاف کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جو پوائنٹ ہے بول تو دیتی ہوں لیکن ابھی آپ کو سب کو سمجھ نہیں آئے گا، کچھ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اسے مزید جب ہمارے چیپٹر میں ایسی چیزیں آئیں گی تب میں اپلائی کرواؤں گی۔ مضاف کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، یہ میں نے آپ کو 2 پوائنٹ بتائے، ال نہیں ہوتا شروع میں، آخر میں تنوین نہیں ہوتے، اور مثنی اور جمع مذکر کا نون باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ وہ جب آئے گا، وہ سٹیج آئے گی تب اپلائی کرواؤں گی، ابھی میں بہت زیادہ چیزیں نہیں آپ کے لیے پائل اپ کرنا چاہ رہی۔ مضاف الیہ کے قواعد، کیونکہ یہ مثنی اور جمع سے ریلیٹڈ، ابھی تک ہم نے صرف مفرد کی فارمیشن کو انالائز کیا ہے، ہمارے ابھی اس چیپٹر میں آنا بھی صرف مفرد ہی ہے۔ تو مضاف الیہ کے قواعد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، جیسے زید کی کتاب، تو کتاب کراس لگا کے ترجمہ کریں، کراس، میں نے بتایا نا اردو میں زید کی کتاب ایسے لکھا جاتا ہے، عربک میں فارمیشن اپوزٹ ہے، زید جو ہے کراس لگا کے ادھر چلا جائے گا، جو اسم آپ کے پاس پہلے وہ آخر میں جائے گا، اور کی کا ترجمہ تو اس کے اندر سے نکلنا ہے اس فارمیشن سے، اور کتاب شروع میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ والا اسم ول کم فرسٹ اینڈ دا فرسٹ ون ول گو لاسٹ، اور کی کا ترجمہ اس کی فارمیشن میں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کو مزید شو کر دیا کہ بالکل کوئی ڈاؤٹ نہ رہے آپ کے دماغ میں۔ تو زید کی کتاب کا ترجمہ کیا بنا؟ کتاب زیدن، اینڈ یو ول پٹ رائٹ ناؤ آن دس اسٹیج یو ول پٹ کراس ایوری ویئر ٹو میک مرکب اضافی، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ زیادہ بھی ہو جائے نا مرکب اضافی جس میں زیادہ نام آ جائے، اس میں بھی فارمیشن یہی رہتی ہے، آخری کو پہلے ٹارگٹ کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب، نہ ال ہے نہ تنوین ہے، زید جو ہے مجرور اسم ہے، تو مرکب اضافی کا اعراب اس کے مضاف کے مطابق ہوگا۔ اب اس کا جو بیسیکلی یہ بھی پوائنٹ اس چیپٹر میں تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھ لیں مرکب اضافی کا اعراب اس کے مضاف کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی کی وسعت اس کے مضاف الیہ کے مطابق ہوگی۔ اچھا، کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ آپ غور کریں، میں نے بتایا آپ کو کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب مضاف الیہ نے رہنا ہی مجرور ہے تو اس کی بیس پہ تو ہم اسم کو وہ اینالائز نہیں کر سکتے نا مضاف کو، تو جب ہم اوور آل مرکب اضافی کا اعراب دیکھیں گے وی ول ڈیپینڈ آن مضاف۔ مرفوع ہے، یہ تو مجرور ہے ہر جگہ، ہم نے پیچھے وہ امام پڑھا، الامامی آیا تھا، المکتبی آیا تھا، الکتابی آیا تھا، تو وہ تو ہمیں کیا کریں گے، اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے رہنا ہی مجرور ہے، تو گیون ہے، پرووڈ ہے کہ ہے ہی مجرور، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنے مضاف سے اعراب دیکھنا ہے، تو اس کا مرفوع ہے پیش کے ساتھ، تو ہم کہیں گے ہمارا مرکب اضافی کون سا اعراب لیا ہوا ہے؟ مرفوع۔ لیکن ہم اس کی وسعت جو ہے کس سے دیکھیں گے؟ اعراب ہم نے مضاف سے دیکھنا ہے، اور وسعت ہم نے دیکھنی ہے مضاف الیہ سے۔ اب زید جو ہے معرفہ اسم ہے کیونکہ یہ اسم علم کی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے، اور اسم علم میں وہ اسما پائے جاتے ہیں جو کسی بھی انسان کی شناخت کو شو کرتے ہیں کہ وہ کون ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، کہاں سے بلانگ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی کنٹری، سٹی کا نام، مطلب ایک جگہ کی، شخص کی، کسی بھی جو چیز کی جو شناخت ہوتی ہے نا وہ اسم علم کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے، تو یہ معرفہ اسم ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے، اس کی وسعت کو کیسے انالائز کریں گے، یہی یہاں بتایا گیا، میں نے اب آپ کو کھول کے بتا دیا، پوائنٹ میں نے ہائٹ کیا، اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا پریکٹیکلی کہ کتاب جو ہے مرفوع ہے، اس لیے پورے مرکب کا جو اعراب ہے ہم اسے مرفوع کنسیڈر کریں گے، جبکہ وسعت جو ہے اسے معرفہ کنسیڈر کریں گے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہمارے پاس معرفہ اسم ہے، اس وجہ